बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ वकार मलिक सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद हैं। आज का दिन बड़ा अहम दिन था। सेनेट के इंतखाबात आपने सुने और आज इमरान खान से मुलाकात का दिन भी है। मेरे पास 21 जुलाई हो चुकी है। 2 साल से मुराद सईद जो रुपोश थे वो सेनेटर बने। उनके नाम से रेड जो काटा लगाया गया था वो ऑफिशियली तौर पर हट गया है। मुराद सईद की ट्वीट भी आई। आजम स्वाति साहब भी सेनेटर बन चुके हैं। एमल वली और दीगर पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को मुबारकबाद दी है कि इन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के 3 सेनेटर बनाकर हुकूमत को 2/3 अददी अक्सरियत दिलवा दी। तमाम जमातें एक दूसरे को मुबारक दे रही हैं, वो सिस्टम बन रहा है। खुर्रम ज़िशान के डट जाने से इलेक्शन में उन्हें वोट, 0 वोट, 1 वोट भी नहीं मिला, लेकिन कारकुनान को बहुत हौसला मिला। इस वक्त सोशल मीडिया पर अवाम उनके साथ है। निज़ाम और चौधरी निज़ाम दोनों के जो सहूलतकार है वो भी एक्सपोज हुए। अब नजरिए का मामला किस तरफ जाएगा, तहरीक की तरफ मामला क्या जाए, क्या ये एक नया मुज़ाहमती कौम को रहनुमा मिला है? 9 मई के केस के मामले में भी धड़ाम हो चुका है। उसके गवाह, जज, तफ्तीशी या तो बयानात से मुकर रहे हैं या उनके झूठ सरेआम पकड़े जा रहे हैं। हसाम अफजल जो कि मरकजी गवाह है, उसका एक नया झूठ, जिसने बातें सुनने का दावा किया, उसे ये नहीं पता था कि इमरान खान ने उस दिन कपड़े कौन से पहने थे, लेकिन वो दावा करता है कि उसने 9 मई का पूरा प्लान सुना। और बाकी भी अल्लाह के कहर से डरते हुए गवाहियों से फिर रहे हैं। लेकिन सजाएं 8 अगस्त से पहले होंगी या नहीं, मलिक साहब से इस पर डिस्कस करेंगे। बलोच खवातीन भी बरसती बारिश में इस्लामाबाद में तनहा बैठी हुई हैं। सेनेटर मुश्ताक को सलाम पेश करना चाहिए, वो उनके पास मौजूद है। और भी बहुत सारे लोग गए हैं। इसके अलावा अलादीन के जो वालिदैन को उठाया गया वो भी घर वापस आ चुके हैं। बरतानिया में राजा साहब का भी केस जो ISI के खिलाफ चल रहा है, उस पर भी कुछ मालूमात है। लेकिन मलिक साहब से तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, आज खान से मुलाकात है, आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन हुआ है सेनेट का, इमरान खान ने तो आपको पता है 8 फरवरी के बाद हाथ नहीं मिलाया था नून लीग पीपल्स पार्टी से। उनके पास बड़ा मौका था, पीपल्स पार्टी आप जानते हैं सारा। लेकिन अब गंडापुर साहब कहते हैं जी खान साहब की मर्जी से हुआ है सब कुछ। आप क्या समझते हैं इस पे? देखें, अगर गद्दारी का फतवा किसी को ना दिया जाए तो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में कि फिर ये समझ आती है कि जिस तरह 4-5 अक्टूबर को 12 जिले फैलांगे गए इस उम्मीद पर कि इसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छे बच्चे बनेंगे तो शायद खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता निकल आएगा। मेरे ख्याल में वही रास्ता है अभी भी गंडापुर साहब का, कि वो समझते हैं, उनकी ये सोच है, कंसिडर्ड ओपिनियन है, जो मुझे समझ आता है, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे, थोड़े रास्ते खुलवाएंगे तो ही होगा, वरना हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा और खान साहब के लिए भी कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो कुछ लोग इस चीज पे ईमान ले आए हैं और ये सब कुछ उसी के नतीजे में हुआ है जो कुछ हुआ है, मुझे जो समझ आ रही है। आपकी बात में वजन है कि इनके बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग हमारे पैसे लेकर वहां अपना टिकट 2 करोड़ 3 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। वो भी हमें नजर आया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जो 18 वोट अपने जाया किए हैं, खुर्रम ज़िशान को, इरफान सलीम को सेनेटर नहीं बनने दिया। एक नशिस्त का फर्क, तब 2/3 आपको पता है अक्सरियत चली गई, उधर 3 नशिस्तें उन्हें मिल गई। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, फर्क तो यही है ना कि मजीद खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी, सेनेटर अगवा नहीं करने पड़ेंगे। मेंगल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होंगे कि मेरे 2 बंदे उठा लिए थे इन्होंने, अब उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं क्योंकि 5 उनको दे दिए गए हैं, तो एग्जैक्टली उनके नंबर पूरे हो गए हैं। तो अब जो 27वीं तरमीम हो, 28 हो, 30 हो, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। वो चाहे तो आईनी तरमीम करके कि कोई खास इमरजेंसी सूरत हाल में असेंबली की मुद्दत 5 से 10 साल भी हो सकती है, क्योंकि अदालतें भी सारी तस्खीर हो चुकी हैं, तो किसी ने चैलेंज भी नहीं करना है इसको। आईनी बेंच माशाल्लाह से सबको पता है। तो अब तो अनलिमिटेड ऑप्शन है ना दूसरी तरफ। तो मेरे ख्याल में ये जो अनलिमिटेड ऑप्शन हैं, यही इनको बताया गया, मुझे जो लगता है, ये बिल्कुल मेरा तर्जिया है, इनको ये बताया गया कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन हैं, हम सूबे में भी गवर्नर राज को आईनी तौर पे जायज करार दिलवा देंगे, तुम यहां से भी फारग हो जाओगे। हम कौमी असेंबली को 5 से 10 साल की कर लेंगे, एक साहब जो है वो सदर भी बन सकते हैं, और उसके बाद आपको पता है आपके साथ क्या होना है। तो हमारी सारी मान लो, अच्छे बच्चे बनो, साबित करो कुछ अरसे के लिए, तो फिर हम तुम पे देखेंगे नजरे करम करनी है। यानी मेरा तजिया ये कहता है कि ऐसा कुछ हुआ गया, इन्हें डराया गया और ये डर गए। बिल्कुल बिल्कुल। अली अमीन का ब्लैकमेलिंग का केस भी आपको पता, जो 8 साल की जो पुराना केस है, वो शराब का और उनके ऊपर नाजायज असले का, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग के लिए, बिल्कुल कोई शक नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया। कि जो हम कह रहे हैं, एक तरफ तो कैरेट है कि ठीक है थोड़ा सा अच्छे बच्चे बनोगे तो ठीक है तुम्हें चलने दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो भी लटका दिया कि अगर तुम्हारी गैरत जागने लगी तो देख लेना इधर केस भी है। लेकिन मलिक साहब, ये फिर सियासत नजरिए की, ये तो फिर सियासत मफादात की होगी, अपने आप को बचाने की होगी, ब्लैकमेलिंग से बचने की होगी। इमरान खान का जो नजरिया है, देखें खान के पास भी तो ये ऑप्शन मौजूद है कि इमरान खान की बात मान लें, उनको भी कैद से रिहाई हो जाएगी, जो मैंडेट छीना हुआ वो भी मिलकर पीपल्स पार्टी से हुकूमत बन जाए। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर ये 2-3 साल से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप
کیوں کرتی رہی؟ خان کا نظریہ آپ کا کیا خیال ہے جو آج عمران خان کو جب یہ بتایا جائے گا یہ لسٹ وغیرہ ڈسکس ہوگی یا جو ہو گیا سو ہو گیا، عمران خان کہ ٹھیک ہے اعظم سواتی بھی آ گیا سینٹ میں، مراد سعید بھی آ گیا، اب آگے چلے موو آن؟ دیکھیں میں ابھی اس پہ ذرا سوچ رہا تھا کہ یہ جو بہنوں کے اوپر بھی کچھ لوگ گلا کر رہے ہیں نا کہ بہنیں تو جاتی ہیں تو وہ انہوں نے کیوں نہیں بتائی حقیقت کہ لسٹ کیسی آئی ہوئی ہے اور یہ وہ، اس پہ جو بات ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے نا جو بہنوں کے بقول جو وہ بتاتی ہیں جس طرح کا نقشہ وہ کھینچتی ہیں، ہم تو نہیں ہے نا ملاقات میں، ہمیں نہیں پتا وہاں سین کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کتنے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے سادہ لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنے کیمرے ہیں، کتنے مائک لگے ہوئے ہیں. ہمیں جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں، خان صاحب ہمیں میسج دیتے ہیں، انہوں نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے پہلے سے، یہ بھی انہوں نے لاسٹ بیان میں کہا ہے کہ بالکل خان صاحب نے پورا ہفتہ میسج سوچ کے رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ یاد کرواتے ہیں، اور ملاقات ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ اتنا لمبا میسج ٹویٹر پہ جو پوسٹ ہوتا ہے وہ تو پڑھنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں ہمیں جب ہم اپنی ویڈیو میں سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بالکل بندے کو بتانا پھر اس کا وہ سارا میسج یاد کرنا، آپس میں ڈسکس کرنا، وہ اس پہ سوال بھی پوچھتی ہوں گی کہ بتائیں آپ نے یہ بات کی ہے، وہ کنفرم کرتے ہوں گے ہاں یہ کی ہے یا یہ نہیں کی. تو بہنوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پارٹی کی اندرونی سیاست کو وہاں پہ ڈسکس کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ اسٹریٹجیکلی کیا گیا ہے. جو عمران خان کے مخالف قوتیں ہیں وہ بالکل جنگی بنیادوں پہ عمران خان سے لڑ رہی ہیں. جو ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ آپ نے جی دشمن کی نقل و حرکت بھی دیکھنی ہے، آپ نے اس کے معلومات کا بہاؤ جو ہوتا ہے اور رسائی محدود کرنی ہے اور غلط معلومات پہنچانی ہے. اور اس پروپیگنڈا کی طرف سے افواہیں. جو میسج ہے اس کو آپ نے کنفیوژن پھیلا کے لوگوں کو ادھر ادھر کر دینا کہ یار پتہ نہیں یہ والا سچ بول رہا ہے یہ سچ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ عرصہ یہ بھی چلتا رہا کہ ایک دن 3 ٹائپ کے گروپ ملاقات کرتے تھے، ایک آگے اپنی سنا رہا ہوتا تھا، دوسرا اپنی، تیسرا اپنی، اور تینوں کی باتیں مختلف ہوتی تھیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب 3 مختلف گروپوں سے بالکل ہی اپوزٹ باتیں کرتے رہے ہوں گے. تو یہ سب کچھ کیا گیا جنگی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. اس لیے ابھی عمران خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، کیونکہ آپ نے سوال یہ کیا نا کہ آج ملاقات ہے، جی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ فوراً کہہ دیں گے جی یہ بڑا غلط ہوا ہے، گنڈا پور نے یہ کر دیا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں پٹیاں باندھوں گا، ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے، ہوگا بھی نہیں. کیوں؟ عمران خان کو درست معلومات نہ ملتی ہیں، نہ ان تک پہنچتی ہیں، نہ انہیں کوئی حقائق بتاتا ہے باہر کے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا، فلاں ہے جی مرزا آفریدی ہے، فلاں عمران خان جس لیول پہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں انہیں نام بھی نہیں پتا ہوگا آدھے لوگوں کا، جو یہ وہ یار فلاں کو ٹکٹ دے دو، فلاں کو ٹکٹ دے دو، وہ یہ آگے جو کہانی سناتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے جی. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ عمران خان ہو، ٹھیک ہے، آپ کو آگے کہ یار مرزا آفریدی ایک بندہ ہے اور اس نے نا ہمارے 9 مئی کے لڑکوں کے نا کیسز میں وکیلوں کو بڑی فیسیں دی ہیں، بڑا اس نے جو ہے نا خیال رکھا ہے، پیچھے تو رہا ہے، چپ تو رہا ہے، لیکن انہوں نے خدمت بڑی کی ہے. آپ بتائیں آپ عمران خان ہو کہ آپ کیا یار بڑا اچھا بندہ ہے، جذبے سے کام کر رہا ہے، دے دو ٹکٹ. ایسے ہی ہوگا نا. بالکل بالکل ایسی 6-7 لوگ جب مل عمران کے کہیں خان گے تو یہی ہوگا. بالکل. تو عمران خان کو جو کہانیاں سنائی جائیں گی وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس لیے ہم عمران خان کو بھی جج نہیں کر سکتے. ہم انہیں جج کریں گے جب وہ انشاءاللہ رہا ہوں گے، اور اس کے بعد باہر آ کے جب تمام معلومات ان تک ہوں گی، جب وہ میڈیا، سوشل میڈیا ہر چیز دیکھ سکیں گے، عوام کی پلس دیکھ سکیں گے، پھر جو وہ فیصلے کریں گے ان پہ تنقید بھی ہوگی اور جس طرح کا بھی تعریف کے قابل ہوئے تو تعریف بھی ہوگی. لیکن ابھی ہم عمران خان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے اس چیز کا کہ آپ جلدی فیصلہ کریں کیونکہ انہوں نے آپ کا نظریہ بھیج دیا ہے. میرا آپ سے ایک اور بالکل سوال ہے، جی اگر عمران خان باہر آتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں جی کہ یہ جتنے باہر تھے نا میں ان سب سے لانے برات کرتا ہوں، میں نئی پارٹی بنا رہا ہوں اور اس کا نظام بدلو تحریک اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے، یہ میری پارٹی، آپ بتائیں لوگ کتنے ووٹ دیں گے؟ گنڈا پور کی پارٹی کو یا عمران خان کی پارٹی کو؟ عمران خان کی آف کورس. بس تو پھر اس لیے عمران خان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ گنڈا پور دھوکہ دیتا ہے نہیں دیتا، سینیٹر کوئی بنتا ہے نہیں بنتا. ان کی گیم ایک نیکسٹ لیول پہ ہے، وہ یہ بالکل پہنچ نہیں سکتے اس لیول پہ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے موبائل فون نہ ہو یا آپ کے پاس معلومات نہ ہو تو ایسے لگتا ہے ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں. عمران خان اس بالکل وقت تقریباً 750 دن سے انہیں دنیا کا باہر پتہ ہی نہیں. انہوں نے ابھی تک وہ میرے خیال میں آسمان صحیح طرح نہیں دیکھا، جس طرح ان کی قید و بند کی صعوبتیں چل رہی ہیں. جو اسیران جو آپ کو پتہ ہے سب سے پاکستان کی سخت ترین جیل عمران خان کاٹ رہے ہیں، اور 15 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بہنوں کے متعلق آپ نے بات کی، اس پہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی بڑے بارسوخ سرائے سے ڈائریکٹ فرام دا ہورسز میں آؤٹ، کہ وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں جانے سے پہلے، اور پارٹی کے لوگوں نے بریف کیا تھا، مرزا صاحب کی خدمات بتائی تھیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی تھی. لیکن آپ نے درست کہا. اور ابھی ایک اور چیز ملک صاحب میں ایڈ کروں، ابھی کچھ لوگ جو جیل سے باہر آئے، جب میں نے ان کے انٹرویوز کیے، میں نام نہیں لیتا، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھے، کہ سوال میں کچھ اور پوچھ رہا تھا، وہ جواب کچھ اور دے رہے تھے. تو وہ میں نے انٹرویو پبلش ہی نہیں کیا کہ وہ ان کی، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کافی عرصے سے دور ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. اب درست کہہ رہے ہیں بالکل. ملک صاحب اس کے علاوہ ابھی جو تحریک 5 اگست کو عمران خان نے کہا جوبن پہ جانی ہے، دنیا بھر میں احتجاج کا معاملہ،
موبلائزیشن بھی اب چاروں صوبوں میں اس وقت نظر آ رہی ہے, عوام تو نکلتی نظر آ رہی ہے. اب یہ سینٹ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب زور آئے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی ایڈ کر لیں, پھر تفصیل سے بتائیں, خان کے بیٹوں کا اگر ان کی آمد پاکستان ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں سینٹ کے الیکشن کا تو چلے معاملہ ختم ہو گیا ہے نا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد کیا علی گنڈا پور کو دوبارہ سے 5 اگست اور اس کے بعد جو احتجاج ہے وہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ اتنی خدمت کر دی, سینیٹر بھی بنوا دیے, جو ادھر سے ایک ہی مطالبہ آتا ہے اتحاد کرو, سارے مل کے چلو, سب کچھ وہ بھی کر دیا اب خیبر پختونخوا میں, یعنی ہر مطالبہ مان لیا ادھر سے جی ایچ کیو کا, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ احتجاج کی بھی اجازت نہیں ملتی, سڑکوں پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ملتی, کسی قسم کی کوئی بات چیت بھی نہیں شروع ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ پھر ان وین گئی ہے, سب کچھ ضائع کر دیا ہے. تو یہ چیز ہے جو عمران خان کے بیٹوں کی بات ہے, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. وہ اس کو بالکل ڈاؤن پلے بھی کروا سکتے ہیں, وہ اس پہ بہت بڑا ہوا بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے اگر استعمال کر لیا گیا تو یہ ایک ایسا ایونٹ بن سکتا ہے کہ یہیں سے ایسی موومنٹ چلے گی کہ دوبارہ سے سارے خوف کے بت لوگوں کے ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ لوگ ایک بار سڑکوں پہ عوامی سمندر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ڈر نکل جائے گا. ابھی ڈر پڑا ہوا یار, باہر جائیں گے چتر پڑیں گے, گولیاں بھی چل جائیں گی. ایک بار عوامی سمندر آ گیا نا باہر, بے شک عمران خان کے بیٹوں کو ریسیو کرنے کے لیے چلے جائیں لوگ, لیکن اب جو مجھے خدشہ لگتا ہے وہ یہ کہیں گے جی کہ ان کے سیکورٹی کے مسائل ہیں تو ان کو اندر سے ایئرپورٹ سے ہی لے کے تو ان کے گھر پہنچا دیا گیا جہاں وہ جانا چاہتے تھے. کچھ ایسا یہ کریں گے, یہ وہ ہونے نہیں دیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہے کہ یہ کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں اس چیز کو, تو اس سے امپیکٹ ضرور بنے گا پھر وہ آتے ہیں تو. بالکل آپشن تو ان کے پاس ہے, اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر میں ڈیالہ لے جائیں, ملاقات کرا کے واپس چھوڑیں, یا پھر انہیں پشاور ایئرپورٹ اترنے دیں. دیکھیں اب اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ آتے بھی ہیں. اچھا اس میں ملک صاحب جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی قوم آپ کو تقسیم نظر آتی ہے, خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر لوگوں کا جو اعتماد کا معاملہ بھی ہے, پھر روزانہ کی بنیادوں پر آپ کو پتہ ہے بہت لمبی لسٹ ہے, بجٹ ہو, مادنی بل ہو, یہ سینٹ کے الیکشن ہو, بہت ساری چیزیں ہیں, احتجاج کے معاملات ہوں. اب پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ اس وقت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کس رہنما کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کیسے لانا چاہیے, سوشل میڈیا کا کردار, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر تو ہے نہیں نا. سمپل سوال آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ 78 سالوں میں عمران خان جیسے کتنے اور لوگ آئے ہیں پاکستان میں, پورے پاکستان میں دیکھ لیں آپ, 25 کروڑ لوگوں میں کتنے ہیں اور عمران خان جیسے؟ ایک ہی ہے نا, عمران خان ایک ہی ہے. تو اگر یہ ایکسپیکٹ کوئی کرتا ہے کہ عمران خان نہیں ہوگا تو وہ ویکیوم فل ہو جائے گا اور کوئی اور آگے اس کی جگہ لے لے گا, وہ تو نہیں ہوگا. عمران خان نے بار اتنی ہائی سیٹ کر دی ہیں کہ اس سے نیچے اب سب کو ایسے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں, یقین مانے بونے نظر آتے ہیں سارے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو عمران خان نے تو اسٹیبلشمنٹ کو جو 78 سال سے سیاہ و سفید کی مالک ہیں ان کو بونا بنا دی ہیں سیاسی طور پہ. تو سیاسی طور پہ تو عمران خان کے سامنے اس ٹائم کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, تو پارٹی کے اندر بھی کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ تو عوام تو یہ ایکسپیکٹ اگر کر رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ درست ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. جس کی جتنی پسلی ہوتی ہے اس سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ ہر بندے سے اگر ایکسپیکٹ کریں گے وہ عمران خان بن گیا ہے, اتنی بہادری دکھائے گا. یعنی حفیظ اللہ نیازی کتنے سخت ناقد ہیں عمران خان کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیئر ڈیول ہے, اتنا بہادر شخص ہے. یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ. بالکل صحیح آپ نے درست کہا. بھی عرفان سلیم صاحب آپ کو پتا ہے 2-3 دن یہ جو سینٹ کے دنوں میں انہوں نے بڑی مزاحمت دکھائی, لیکن جب ظاہر ہے گھر میں گھنڈے شنڈے پہنچ گئے, 15-20 بندے پہنچ گئے, تو اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. اور عام آدمی تو واقعی کیا کر سکتا ہے جب یہ اتنی بڑی طاقت ہو سامنے؟ اب ہر کوئی واقعی خان جیسا نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہی ہے. اچھا ملک صاحب یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں عمران خان کا معاملات, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے اس کا ممکنہ پاکستان کا دورہ, یا ہندوستان کا کواد کے ٹائم کوئی شارٹ وزٹ یا کوئی ایسی بات چیت, یہ 2/3 اکثریت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ آئیں, معدنی ذخائر کی بات ہو, کرپٹو کی بات ہو, یا جو بھی انہوں نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں وہ جب تک اکثریت نہ ہو, پاور نہ ہو, اس وقت تک نہ ہو سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ, یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا اس کی ڈراپ سائٹ کی سٹوری بھی تھی کہ جب فیلڈ مارشل کی ملاقات میں باقاعدہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آیا یا بات چیت بھی ہوئی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں امریکہ اگر کہہ دیتا ہے تو ہم نے آج تک انکار تو نہیں کیا, تو اگر اس نے اسی پر زور دیا ہوتا تو میرے خیال میں یہاں انکار کرنے کی جرت نہ ہوتی. ٹرمپ نے آئی تھنک اس کو ایز اے کارڈ کھیلا ہے اور کچھ اور چیزیں منوانے کی کوشش کی ہے اس کارڈ کو استعمال کر کے کہ ادھر دس اور دیٹ. بیسیکلی ٹرمپ نے موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو یا پھر اسرائیل کو تسلیم کرو, مسلم ممالک سے پہلے یعنی سعودی عرب سے پہلے تم لوگ تسلیم کرو, یہ سب ممالک کو راضی کرو, اور دوسرا معدنیات کے معاملے میں ہمیں
ایسی ڈیل چاہیے جس میں امریکہ کا فائدہ ہو اور پاکستان کو اونے پونے داموں جو ہے وہ بیچنی پڑ جائیں. یہ موت دکھا کے جو بخار والی بات ہے نا, یہی سمجھ آتی ہے, ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ آرڈر دے گا اور یہاں سے انکار, مطلب جو ڈونلڈ لو کو انکار نہیں کر سکے, مطلب کوئی سنجیدہ بندہ یہ مان سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس بیٹھا ہوا ہے بھائی, جس کے اپروول کے بغیر آپ کا چیف بھی نہیں بنتا, وہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور وہ کہہ رہا ہے یار کہ اس بندے کا مسئلہ حل کرو, آپ کہیں جی نہیں میں نے نہیں حل کرنا, مطلب جرات ہو سکتی ہے؟ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جب ماضی میں ضیاء الحق نے کام کیا تھا ریگن کے ساتھ, جب وہ جنیجو کا معاملہ ہوا, اور لیکن پھر انہوں نے ظاہر ضیاء الحق تک, وہ بھی ایک الگ پوری کہانی. اچھا ملک صاحب, وہ یہ دیکھیں نا, ضیاء الحق کو نشان عبرت بنا کے انہوں نے آنے والے سب کو پیغام دے دیا تھا کہ آموں کی پیٹیاں کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں, پھر انکار نہیں ہوا اس کے بعد کسی نے انکار نہیں کیا. پھر مشرف کو ایک کال آئی تھی, وہ بھی اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کو آئی تھی, ڈائریکٹ مشرف کو بھی نہیں آئی تھی, ڈی جی آئی ایس آئی کو آئی تھی اس ٹائم کال, اور سارے اڈے دے دیے تھے بغیر مانگے, وہ بھی دے دیا تھا جو امریکہ نے مانگا بھی نہیں تھا. مانگا بھی, اور وہ بھی رچرڈ آرمٹیج کی کال تھی, جو مطلب وہ بھی پریزیڈنٹ کی کال نہیں تھی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اور اب مجھے کوئی کہ جی پریزیڈنٹ سامنے بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ جی عمران خان کا مسئلہ حل کرو, اور ادھر سے بڑے بہادری سے کہا کہ نہیں جی میں نے نہیں حل کرنا, مطلب مذاق ہے کوئی. جی تو ملک صاحب اتنی ایڈوکیسی ہوئی پاکستانیوں کی وہاں پہ, بڑی جان ماری انہوں نے, آپ کو پتا پارلیمنٹیرینز کے پیچھے, کانگریسمین کے پیچھے بھاگتے رہے, بڑی انہوں نے جان ماری کہ ایک بندے کو پکڑ کے خان کی رہائی کی ٹویٹس بھی آتی رہی امریکہ سے, برطانیہ میں, پوری دنیا میں آپ کو پتا پارلیمنٹس میں پیش ہوتا رہا. لیکن اس معاملے میں جو دنیا کی کیا یہ اسرائیل کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ابھی اس میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہے, بحرین, عرب امارات, ان کے ترکی کے دورے بھی بڑے ارجنٹ ہوئے ان دنوں میں, ایک ہفتے میں لگاتار 6 دورے ہو گئے. تو اتنی ان کو افراتفری ہے آپ کے خیال میں کہ خان کا معاملہ اور اسرائیل کا معاملہ یہ جڑا ہوا ہے؟ یہ ابھی فی الحال جڑ گیا ہے, بہت زیادہ جڑ گیا ہے, کیونکہ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد تو آئی تھنک یہ 100% کنیکٹ ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے عمران خان کی بات کی گئی اور اس کے بعد یہ باقی ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں سامنے. تو ادھر سے عمران خان کو چھوڑنا تو نہیں ہے انہوں نے, تو باقی ڈیمانڈز کے لیے پھر ہر طرف دورے ہو رہے ہیں, سب کو راضی کیا جا رہا ہے, اکٹھے ہو رہے ہیں سارے کہ جی ہم ایسا بلاک جو ہے نا سارے اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے کو بیک کریں, اور اس طرح سے ہم جو ہے نا تسلیم کر لیں اسرائیل کو. تو یہ تو ہونا ہے, اٹس اے ڈن ڈیل. اور بائی دا وے یہ ایک ہنچی کہہ لیں کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو میں نے اس ٹائم پریڈکشن کی تھی کہ ابھی جو 1.5 سال بچ گیا ہے اسمبلی کا, یہ اس میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک الیکشن ہوگا, اس میں دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی جائے گی, اور پھر اسرائیل کو اس 5 سال میں تسلیم کیا جائے گا. یہ میری ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ کہہ چکا ہوں, اس ٹائم 3 سال پہلے میں نے یہ کہہ دیا تھا, اور ابھی وہی حالات بنتے نظر آ رہے ہیں کہ تب تو یہ اسٹیبل ہی نہیں ہو سکے 1.5 سال, لیکن اب انہوں نے کیونکہ 5 سال کا پکا کام کر لیا اپنا, اور ہر ادارے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ منطقی طور پہ یہی نظر آتا ہے کہ یہی ایک ایسا بڑا کام ہے جو کیا جائے گا. اور اس سے پہلے یوٹیوبرز کو بند کرنے کی کوشش, جو بھی ناقد ہو سکتے ہیں اس چیز کے, یہ بھی ایک اسی چیز کا حصہ ہو سکتا ہے کہ یار ہم نے اگر ایسا کوئی کام کرنا ہے تو تنقید کدھر سے آئے گی. وہ جب دیکھا گیا کہ یار یہ کچھ گستاخ ہیں تو پھر ان کو بند کرنے کی کوشش شروع کر دو. تو یہ پلان کا حصہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو اب ڈن ڈیل ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, سارے اشارے اسی طرح میں 2/3 میجورٹی کے بعد آپ کو پتا اور کوئی مارکا ایسا, اور معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ تو ہے نہیں, 3 سال سے بری طرح ناکامی ہر شعبے میں ہو رہی ہے, بالکل اس پہ پیسے وہیں سے ہی آ سکتے ہیں اور تو کوئی طریقہ نہیں. اچھا ملک صاحب, یہ ابھی آپ نے یوٹیوبرز کی بات, 27 چینلز بلاک ہوئے ہیں, اس میں بہت سارے جو پاکستان میں لوگ ہیں انہوں نے تو عدالت کا رخ کیا, اور انہیں ابھی 11 ستمبر تک کی تاریخ بھی دے دی گئی. جو ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو خیر انہوں نے نہیں نہ موقع دینا ہے, نہ بلانا ہے, نہ پوچھنا ہے. آپ کا, میرا اور نورانی صاحب کا چینل تو پہلے سے 2 مہینوں سے 2.5 مہینوں سے بند ہے, سرچ میں جائیں تو وہاں چینل نظر نہیں آتا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی, تو لوگ وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے چھوڑیں گے تو نہیں کسی صورت میں, جو آپ نے کہا بھی ناقدین ہے خاص طور پر اسرائیل کے معاملے پر, اصل وجہ وہی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو تنقید سب لوگ کرتے رہے, چینل انہوں نے بند نہیں کیے تھے. لیکن یہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اللہ کے آسر پر ہم تو چل رہے ہیں سارے, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, یا اس پہ کوئی ہمیں باقاعدہ فائٹ کرنی چاہیے, مل کے ایک فورم بنانا چاہیے, تمام جو اتنے بڑے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ صحافی بھی ہیں سارے. دیکھیں اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک ایسے طریقے سے کوئی پٹیشن بنائیں, یا یوٹیوب سے رابطہ کیا جائے براہ راست, بے شک کوئی سارے مل کے کوئی ایک آدھ وکیل کر لیں, کچھ ایسا طریقہ کار ہو کہ رابطہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دیکھیں یہاں ایک ریپریسو اور اوپریسو رجیم ہے پاکستان میں اس ٹائم, جو آئین کو نہیں مانتی, اور ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے ریگنگ کی. کمشنر راولپنڈی کا بیان موجود ہے, اور اس کو سارے مانتے ہیں, اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یار ایک سرکاری افسر نے جو انوالو تھا, عملے کا حصہ تھا, جو جس کی زیر نگرانی سب ہو رہا تھا, اس نے اتنا بڑا بیان دیا تھا جس سے تو طوفان آ جانا چاہیے تھا پاکستان میں اور پوری دنیا میں, وہ موجود ہے.
تو ہم اگر یہ پوائنٹ اکراس کر پائیں یوٹیوب کو یا باقی کوئی بھی اور فورم ہے جہاں پہ ایکس کو بھی اور فیس بک کو بھی اور آگے پیچھے, کہ یہاں پہ جس طرح کی رجیم ہے یہ ایک ایسی رجیم ہے جو الیکشن چوری کر کے آئی ہے, اور وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کی چوری پہ کوئی تنقید نہ کرے, ان کی پالیسیز پہ کوئی تنقید نہ کرے, وہ ہر تنقیدی آواز کو بند کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا یہ پوائنٹ آف ویو تھرو کر پائے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ٹرمپ آیا تھا تو مارک زکربرگ ہو گیا یا یوٹیوب کے سی ای او یا ایک دو اور نے کہا تھا کہ جو پچھلی رجیم تھی نا بائیڈن رجیم کی, وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ ہم بہت زیادہ سینسرشپ کریں گے, اور پوری دنیا کی حکومتیں ہمیں سینسرشپ کا کہتی تھی, ہم مان لیتے تھے کیونکہ یہ ایک طریقہ کار تھا. لیکن اب ٹرمپ آ گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پریکٹس کو چینج کریں, ہم اتنی زیادہ سینسرشپ نہ کریں. میں نے محسوس کیا کہ فیس بک نے سینسرشپ کچھ تھوڑی سی ہلکی کی ہے, ورنہ پہلے ہلکا سا کچھ لکھ دو فوراً ویڈیو اڑا دیتے تھے. یہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک چیز آئی تھی نا شروع میں, اب تو خیر اس کی ماسک کے ساتھ تھوڑی دوری ہوگی, ماسک اگر رہتا تو میرے خیال میں زیادہ ہوتا فریڈم آف سپیچ کے والے سے, وہ تھوڑا پاگل پن کی حد تک ہے کہ جو بولتا ہے بولنے تو, مارم ماری بھی کرتے ہیں اگر سوشل میڈیا پہ تو کرنے دو. لیکن ٹرمپ بھی کسی نہ کسی حد تک بولنے کی آزادی پہ یقین رکھتا ہے, اور اسی لیے وہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے ہمیشہ. وہ الیکشن بھی سوشل میڈیا کے بل بوتے پہ لڑا ہے, تو وہ اہمیت جانتا ہے. مطلب یہ کہ فضا بنی ہوئی ہے, اس فضا میں اگر اپنا کیس ہم لوگ پیش کر سکیں, پٹ کر سکیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی ہم بلاک, پاکستان میں بھی ہم بلاک, اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں وائی فائی کے حالات یہ ہیں کہ ویڈیو لگا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ سرکل ہی چلتا رہتا ہے لگا کے, تو وہ نہ ویڈیو چلتی ہے, اس سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کو لگتا ہے ان کی ویڈیو اچھی نہیں ہے, لوگ 2 منٹ دیکھ کے تنگ پڑ کے چلے جاتے ہیں یار کہ چل ہی نہیں رہی اب کیا کریں. اس سے بھی نقصان ہوتا ہے, ویڈیو کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. اور باقی لوگ جو ہیں جن کے کھلے ہوئے چینل, ان کے تو ویوز بھی ماشاءاللہ 4-4 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ تک جاتے ہیں. بالکل, ان کو تو خیر وہ سپورٹ بھی کی جاتی ہے. اگر آپ آج ہم اگر بیانیاں بدل لیں تو ہمارے چینلز بھی آپ کو پتا ہے ان کی طرح ملینز میں چلے, لیکن ہم لوگ تو خیر اللہ معاف کرے سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ابھی اس میں یہ جو پاکستان کی عوام جو اوورسیز پاکستان یہ تعاون کر رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ جو وی پی این سے لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ مدد کرتے ہیں. ملک صاحب اللہ کی مدد کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بات ہے کہ لوگ ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں, ورنہ دیکھ یہ تو ہے. مجھے ویسے ابھی سفر میں نا مجھے جتنے لوگ ملے ہیں, مطلب ایسے ملتے ہیں, پیار دیتے ہیں, تو وہ لازمی بات کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں اور سبھی کا آدمی کو دیکھتے ہیں. ہاں, لوگوں کی دیکھیں محبت ہے کہ یہ, اور یہ جانتے ہیں کہ اب میں گن رہا تھا, یقین کریں 12-15 لوگ رہ گئے ہیں ٹوٹل, ورنہ باقیوں کو تو انہوں نے کر لیا ہے, مطلب مسخر کر لیا ہے. کر لیا, بالکل 12-15 لوگ ہیں, بالکل بالکل بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ رہ گیا. جی, میں نے اس پروگرام کے توسط سے, میں تو ویسے میری سب سے آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ بھی رابطہ ہے, سب کے ساتھ صابر شاکر بھائی ہیں, اس طرح عمران ریاض ہے, محیط پیرزادہ ہے, مجاد سعید ہیں, یہ پوری ایک لسٹ ہے. میں سب لوگوں کو پرسنلی اس پروگرام کے توسط سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آئیں مل کر ایک فورم بنائیں تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے تو لڑیں. ہم اس وقت پاکستان کے حقوق کے لیے, خان کے حقوق کے لیے اور جیل میں اسیران کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اپنے حقوق کے لیے بھی لڑنا چاہیے, اور اس میں ہمیں پوری جان مارنی چاہیے. باقی جو اللہ کو نتیجہ ہو ہمارے وہ جہاز میں نا, وہ جب آپ فلائٹ سے پہلے وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنا ماسک لگاؤ پھر ساتھ والے کو لگانا اگر ایمرجنسی ہو جائے. یہ نہیں کہ ساتھ والے لگاؤ خود بے ہوش ہو جاؤ. ہمیں ماسک لگا ہوگا تو باقیوں کے لیے کام کر سکیں گے نا. بالکل صحیح بات. اور لیکن دیکھیں میں تو ابھی بہت سارے لوگوں کا مشکور ہوں ملک صاحب, اور آپ بھی ہوں گے, کہ جو اس فسطائیت اور ظلم کے ساتھ بالکل باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اتنی ہمت کر کے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسے میری ویڈیوز میں بولتا ہوں, لوگ جو شیئر کر دیتے ہیں یہ بڑے رسک کی بات ہے. آج تو واٹس ایپ بھی مانیٹر ہو رہے ہیں, گروپس بھی مانیٹر ہو رہے ہیں, ہر چیز. آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت میں, فسطائی حکومت میں, کہ لوگ کوئی گروپ میں کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ لیک ہو جاتا ہے, اس پہ لوگوں پہ مقدمے بنا دی جاتے ہیں. حالانکہ واٹس ایپ گروپ میں کیا یار پرسنل چیز ہے, اس پہ بھی مقدمے بن رہے ہیں. تو بڑی بات ہے کہ لوگ پھر بھی شیئر کر دیتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی ہمت کر رہے ہیں لوگ. یہ مطلب انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز سے روکیں گے لوگ اس طرف لازمی جاتے ہیں. جتنا ہمیں دباتے ہیں, جتنا روکتے ہیں, آپ دیکھیں جہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے, یہاں پہ یہ کرنا منع ہے, یہاں پہ وہ کرنا منع ہے, وہیں پہ وہ کام ہو رہا تھا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں زور اور جبر اور طاقت سے ان چیزوں سے دبائیں گے. اب کیا آپ نے ڈرنا. الادین کے والدین کو واپس آ گئے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے اس کے والدین کو انہوں نے اٹھایا تھا ابھی, اور اسی طرح یہ سارے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس چیز پہ. ملک صاحب آخر میں یہ آپ کے ذہن میں جو موونگ فارورڈ, لوگ آپ کو پتہ ہے آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے, آپ سے بھی, آج بھی میں ایک جگہ پیٹرول بھروا رہا تھا, بندہ پہلا سوال پوچھتا ہے, کہتا ہے خان کب باہر آئے گا. میں نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے یار, یہ پیشن گوئی تو نہیں ہم کر سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کی جو اس وقت قید کا معاملہ ہے, یہ عدالتیں جب آزاد ہوں گی تب ہوگا, یا عوام جب خود کروائے گی, یا معجزہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو معجزہ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن حالات ایسے بنیں گے تب عمران خان باہر آئیں گے کہ جیسے سارے ہر جو سٹارز ہیں نا وہ الائن ہو جائیں گے. فار ایگزامپل معیشت ان سے چل نہیں رہی,
عالمی دباؤ بھی اگر آ جاتا ہے، ساتھ ہی عمران خان کے بیٹوں کا بھی ماحول بن جاتا ہے، اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوور آل ایک حالات بنیں گے ایسے، تب جا کے عمران خان باہر آئیں گے. یعنی ہر سٹار کو بالکل الائن ہونا پڑے گا صحیح جگہ پہ. آپ اگر کہیں گے صرف عدالتوں سے باہر آ جائیں گے تو یہ نہیں ہونے والا. آپ کہیں گے کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی تو یہ بھی نہیں ہونے والی. مفاہمت سے اگر کوئی سمجھتا ہے عمران خان رہا ہو جائیں گے تو اس سے بڑا پاگل اور دیوانہ کوئی نہیں ہے، یقین مانیں. بالکل درست. اس کا کوئی اللہ رستہ کرے نہیں ہے کہ کہ مفاہمت سے آپ کے پاس اگر اقتدار ہو، بلا شرکت غیر آپ اقتدار انجوائے کر رہے ہوں، آپ مفاہمت کے ذریعے اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. کیوں چھوڑے؟ کوئی نہیں چھوڑتا سر. میں نے اس دن حسن نثار صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کا اگر پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ آ کے میری جگہ بیٹھ جائے پروگرام میں، کہ اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے. کہتے ہیں صلاحیت ہو بھی تو بھی آپ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ کا ہے، آپ کو آتا ہے، آپ نے جان ماری ہے، آپ نے پڑھا لکھا ہے، یہ کیا. اس کو نہیں آتا اس طرح. وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہمارا حق ہے، ہم کس طرح خان کو دے دیں، ہم تو 78 سال سے قابض ہیں، تو بالکل قبضے کی جگہ یہ کون مسئلہ چھوڑتا ہے. یہی ہے، بالکل مسئلہ صحیح یہی کہہ ہے. رہے ہیں آپ. اللہ ان کو ہدایت دے. ملک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، انجوائے یور ہالیڈیز. اپنی چھٹیوں میں آپ جو کام کر رہے ہیں، اور میری آپ سے بڑی جو ہے دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پھر ہم لوگ اکٹھے جو ہے انشاءاللہ پاکستان ٹریول بھی کریں. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.